रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खंजीर से भी बदतर है और मेरी शफात से महरूम रहेगा और जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। इस बूढ़े की निशानी ये है कि वो बुढ़ापे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलम दीन था। उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का था जिसका नाम हबाब था और वो हुस्न जमाल में यकता था, बड़ा खुश अखलाक और कमाल सीरत का था। इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के खजाने से एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल ना सके, ना अंदर देख सके। लड़के ने संदूक को देखा तो बड़े गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये संदूक हमेशा बंद रखा है। हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा, इसमें ना ही जवाहरात हैं और ना ही कोई खजाना। इसमें चंद औराक हैं जिस पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुतालिया कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, इसलिए इस संदूक का राज दीदा दानिस्ता पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलबेब किसी ज़रूरी काम में मशगूल था। हबाब ये मौका गनीमत जानकर वालिद के खजाने में गया और इस संदूक को खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मुहर तोड़ दी गई। संदूक का ढकना खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मान पड़ गई। संदूक के अंदर 2 सफेद वर्क दिखाई दिए जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस कलमा तैयबा के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू पेवस्ता यानी हमें भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी। दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जिसे भी उसका ज़माना मयसर हो उसकी बातें सही, उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा, खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालिफिन से नहीं डरेगा। अब आपकी निगाहें उस कागज़ पर पड़ी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाज में इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालिदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे को मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सरहाने गमज़दा और परेशान देखा, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत आलम से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रखने की कोशिश करते हैं। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से पटकने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई इब्ने अख्तब आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इज़्ज़ा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे जबरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था।
لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب دور کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ اب آپ کہنے لگا، میں سوچ بچار کرنے کے بعد اس وہمی اور فرسودہ دین کو ترک کر رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی نصیحت کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے میں پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا۔ سنن نبی داؤد شریف میں ہے کہ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا اور کبھی باہر، لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی ہے واپس آنے میں؟ باپ نے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم نے اتنی دیر کر دی آنے میں، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہے، میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے میں نے سودا خرید لیا۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میرا سودا کیا ہے، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی جو بھی ہیں سب چلیں، اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے بھی کراتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس سے ہمیں کچھ دینا چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جس میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح جسم سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے لڑکا میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ۔ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کاندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک میں مکمل کیوں پاؤں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کاٹتا رہا اور جلاتا رہا تو سارے کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، بہرحال بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان سوچنے لگے کہ اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں تو سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جسے سن کر تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور پکارنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ وہ کہنے لگا، جہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی بلکہ درازی ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو مجھے دیں، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دیں۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟
حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ نکال کر لے آئیں تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں پر گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بدکاری کرے، یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔